अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ले जी, इमरान खान तो गया, जमामा हो रही है फ़ातेह और रोना है बुशरा बीबी का, और रात गए सुप्रीम कोर्ट में हुआ है एक खड़ाक। ये वो तमाम ख़बरें हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जनाब, जो 190 मिलियन पाउंड केस है, खुदा खुदा करके उसमें जो है वो आखिरी गवाह के ऊपर भी जरा मुकम्मल हो गई है। इस मुकदमे में कुल 34 गवाह थे और 33 पर जरा मुकम्मल हो गई थी और उनके बयान भी हो गए थे, लेकिन जो 34वां गवाह था, जो तफ्तीशी अफसर था, वो उसके ऊपर जरा मुकम्मल नहीं की जा रही थी। बयान भी उसको हो गया था। सिर्फ बुशरा बीबी के वकील ने आखिरी 37वीं ये समात है जिसके ऊपर जाके जरा मुकम्मल की है। कभी वकील साहब नहीं आ रहे, कभी कौन सा बहाना है, कभी कौन सी दरख्वास्त है, कभी मतलब बुशरा बीबी नहीं है, कभी वकील नहीं है, पर अब बहुत सारे मामलात होते रहे। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें आज तमाम गवाह जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, सबके बयान हो गए, सब के ऊपर जरा हो गई। ये जज थे नासिर जावेद राना। समात हो रही थी सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में, और केस था 190 मिलियन पाउंड केस, या इसको अलकादर ट्रस्ट केस कह लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि 8 नवंबर मुकर्रर की है फाजिल जज ने, नासिर जावेद राना साहब ने, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान कलम बंद होगा। ये आप समझ लीजिए कि जो 342 के बयान कलम बंद होना होता है, ये आखिरी मरहले से पिछला मरला होता है, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप होता है किसी केस के डिसीजन के हवाले से। अब 342 का जब इनका बयान कलम बंद हो जाएगा, दोनों मुलजमान का, इमरान खान और बुशरा बीबी का, तो उसके बाद वकला के हतमी दलाइल शुरू होंगे और हतमी दलाइल के बाद मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया 190 मिलियन पाउंड केस। अगली जो खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तोशाखाना 2 केस। इसमें दरख्वास्त ज़मानत है जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी की। बुशरा बीबी की इस मुकदमे में ज़मानत हो चुकी है, और जिन जज साहब जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब की अदालत से बुशरा बीबी की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर हुई है, उसी अदालत में जो है वो अब इमरान खान के मुकदमे की समात होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसकी काज लिस्ट जारी कर दी है, और FIA को पहले ही अदालत ने जो है समात के लिए नोटिस जारी कर रखा था। अब इसकी ये समात होगी और फिर देखते हैं कि ये इसमें जज साहब क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वकील थे उन्होंने ये बात की थी कि इस केस में बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है, तो सेम ही जुर्म है, तो ये इसकी भी ज़मानत हो जानी चाहिए। जिस पर जज साहब ने ये कहा था कि जी वो जो है वो ख़ातून होने के नाते उनकी ज़मानत ली गई थी, इमरान खान का मामला कुछ और है। तो देखते हैं कि इस केस के अंदर भी क्या होता है जी। ये दो इम्पॉर्टेंट थी खबरें कोर्ट से, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कोर्ट से आज थी, वो थी इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत से, जहाँ पे जो 4 अक्टूबर को PTI वालों ने जो, आप उसको लॉन्ग मार्च कह लें या जो चढ़ाई की थी इस्लामाबाद के ऊपर वो कह लें, उसमें 33 मुकदमात दर्ज हुए थे जी। उन 33 मुकदमात में सैकड़ों मुलजमान की ज़मानत की दरख्वास्तें जनाब आज मंजूर कर ली गई हैं। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला होंगे वो कह रहा है 1300 मुलजमान की ज़मानत हुई है, जबकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये थोड़ी सी मुबालगा रही से काम ले रहे हैं। यकीनन इनकी तादाद सैकड़ों में होगी, बहरहाल 1300 नहीं थे या 1300 से ज़ायद नहीं थे, बल्कि शायद ये कोई मतलब 100-150 होंगे, 200 होंगे, इससे ज़्यादा तो गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई थी। तो 1300 बंदे की गिरफ्तारी जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इसमें अबूरी ज़मानत वाले भी शामिल होंगे, लेकिन बहरहाल 1300 वाला फिगर जो है वो सच्ची बात है मुझे नहीं समझ में आया। और अब हर बंदे को अलग अलग तो गिनना भी बड़ा मुश्किल है, 33 मुकदमात है भाई। लेकिन बहरहाल जो एक अदालतों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दर रिलीफ दिया जाता है, उनको खुली छुट्टी है जी, वो पाकिस्तान के किसी फ़ौजी इदारे पर हमला कर दें, किसी कौमी इदारे पर हमला कर दें, किसी सिविल इदारे पर हमला कर दें, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ दें, आग लगा दें, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को तोड़ के आग लगा दें, रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को तोड़ के आग लगा दें। जनाब हमारी जनाब अदलिया है वो कहते हैं कि जनाब बिस्मिल्लाह जो मर्ज़ी करो, हम बैठे हुए हैं। तो वो धड़ा धड़ा होती हैं ज़मानतें भी और बरी भी होते हैं सारे। बहरहाल ये एक ज़मानत है। ज़मानत का मतलब ये भी नहीं होता कि केस ख़त्म हो गया, भी केस तो आगे चलेंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अब अदलिया की हवा तो वही पुरानी ही चल रही है। अब आते हैं जनाब हम उस खबर की तरफ जो आपने देखी थंबनेल में, कि जनाब रात गए सुप्रीम कोर्ट में हो गया है खड़ाक। खड़ाक का हम इस सेंस में कह सकते हैं कि जज साहिबान के बाद जो सबसे अहम कलपुर्जा होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो होते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम को तब्दील कर दिया गया है। ये जज़ीला असलम साहिबा जो हैं, ये इनका तलक जुडिशरी से था, और इनको जो है वो ग़ालिबन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब
چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے ان کو رجسٹرار تعینات کیا تھا، اور اب جو ہے آج رات کو اب سے کچھ دیر قبل جب میں نے یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس وقت محمد سلیم خان جو ہیں ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ان کو 3 سال کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو رجسٹرار والا معاملہ ہے اس میں بہت ساری اس کی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جناب یہ چونکہ جسٹس قاضی فائزہ نے لگائی تھی تو اس لیے ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی، جو بھی بھائی چیف جسٹس آئے گا اس نے سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات کو چلانا ہے، تو رجسٹرار جو ہے وہ اگر اپنی مرضی کا رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک مسلسل محاذ رائی کی سی کیفیت ہے، گروپ بندی کی سی کیفیت ہے، دھڑے بازی کی سی کیفیت ہے، اور بلکہ میں چلتے چلتے آپ سے بات کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں بہت سارا درد ہے۔ اب دیکھیے چیف جسٹس بن گئے جسٹس جے آفریدی، اچھا وہ چیف جسٹس بن گئے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں انہوں نے اسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی خلوص ظاہر کرنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کو ڈالا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب چیف جسٹس کو پتہ ہی نہیں، بار بار خود ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کے خود ہی فل کورٹ اجلاس میں مقرر کر دیا کیس جناب 26ویں آئینی ترمیموں والا۔ اب چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ فل کورٹ بھی انہوں نے بلا لیا، تو وہ پھر کیس نہیں لگنا تھا کاز اس میں، تو یہ ایک تازہ ترین تنازع چل رہا تھا۔ اب یہ مطلب یار سو کریں جیسے جج آفریدی کو روٹی کان سے تو نہیں نہ کھاتے کہ وہ جس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں اسی 26ویں آئینی ترمیم پہ وہ لڑا چلا دیں گے، مطلب اتنی آسان بات تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں پہ چل رہی ہیں، اور ابھی تو جسٹس وہ امین الدین صاحب آئینی عدالت کے سربراہ بنے ہیں، تو جناب وہ جتنے لاوے شاوے رپورٹر ہیں ان سب کو جناب اسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہو گیا۔ اب وہ اس چکر میں ہیں ان کے، اگر آپ سنیں ولاگس وغیرہ تو وہ ایک ہی بات کریں، اور جی یہ سپر چیف جسٹس بن گیا، کیونکہ جسٹس امین الدین خان اب وہ جو نئی قانون میں ترمیم آئی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم آئی ہے اس کے تحت جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا تیسرا ممبر وہ ہوگا، تو آئینی بینچ کے سربراہ ہو گئے جسٹس امین الدین، تو جو تیسرے ممبر ہیں منصور علی شاہ کے بعد جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس جے آفریدی کے بعد منصور علی شاہ، اور جو تیسرے ممبر پہلے منیب اختر صاحب تھے اب ان کی جگہ جسٹس امین الدین ہو گئے، تو ایک تو وہ وہاں پر بھی ہو گئے۔ پھر جو آئینی عدالت بینچ ہے اس کے جو سربراہ کے طور پہ وہ جو اس کی جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس کے بھی سربراہ جو وہاں پر سربراہ ہوں گے جسٹس امین صاحب، پھر سپریم جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں، اور وہ جو ہے وہ آئینی بینچ وہ جو عدالتیں ہیں وہ سارے بھی ان کے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سپر چیف جسٹس ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ تو مطلب وابڈا کے میٹروں کا کیس کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ آئینی مقدمات اور چیز ہوتی ہیں، فوجداری مقدمات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مقدمات ہیں وہ جو آئینی طور پہ گڑبڑ ہوتی تھی وہ تو اپنی جگہ پہ نا ان مقدمات میں، لیکن جو ان کے اصل مقدمات میں وہ سارے فوجداری ہیں بھائی، اور فوجداری مقدمات اگر جب اپیلوں میں جائیں گے تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، آئینی بینچ میں نہیں جائیں گے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں ابھی گیم آن ہے، بہت کچھ ابھی آگے ہوگا تو وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اس خبر کی طرف کہ عمران خان تو گیا، جمامہ فاتح رونا بشرا بی بی کا اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ بڑی پہلے میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے، جب عمران خان کی حکومت تھی 2019 میں، اس سے پہلے جب جنرل پرویز مشرف نے انہیں جلا وطن کیا تھا، وہ آئے تھے، ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا تھا اس کے جہاز کے ذریعے سے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے ناظرین کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیل کر لی، ڈیل ہو گئی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ڈٹنا چاہیے تھا، نہیں ڈٹنا چاہیے تھا، سر ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بے اعتبار آدمی ہیں، ان کے اوپر دنیا میں کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب کا دور تھا سزائیں ہوئی ہوئی تھیں، اور عربیوں کو اس چیز پہ اعتبار تھا کہ ہم اگر نواز شریف کی گارنٹی دیں گے تو وہ اس کو نبھائیں گے نواز شریف صاحب، اور انہوں نے نبھائی، خاموشی سے کتنے سال بیٹھے رہے۔ اسی طرح جب وہ 2019 میں گئے تب بھی انہوں نے وہ نبھائی اپنی بات، وہ خاموش رہے، اور جب تک وہ باہر موجود رہے عمران خان کی حکومت میں خاموش رہے، زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بڑا بہتر آپشن ہوتا ہے حکومتوں کے لیے۔
اب عمران خان کے پاس یہ آپشن کی موجود ہے یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دوں، جو میرے سورسز ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، عمران خان باہر چلا جائے گا، ڈیل لے گا، نہیں لے گا، بالکل نہیں لے گا، سر کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ عمران خان کو ڈیل کی سہولت پہلے دن سے حاصل ہی نہیں ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس میں عمران خان نے یہ چاہا ہو کہ میں ڈٹ کے جیل میں بیٹھ کے سیاست کروں گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے لیٹے ہوئے تھے، آج تک لیٹے ہوئے ہیں، وہ ہر ڈیل کے لیے تیار ہیں، وہ ملک سے باہر جانے کے لیے بھی تیار ہیں، صرف ان کو راستہ کوئی نہیں نظر آ رہا، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، کیا وہ واقعی باہر ان کو جا رہے ہیں؟ اب جو کل خواجہ آصف، جو وفاقی وزیر دفاع، بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب عمران خان کو باہر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب وہ کون کوششیں کر رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ زیادہ کوششوں کے جو مرکز ہیں نا جی، یہ 3 لوگ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون عمران خان کو باہر نکالنا چاہتا ہے، ملک سے باہر۔ ایک تو ہے ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں کی ماں جمائمہ، دوسرے ہیں ان کے دوست اور فرنٹ مین زلفی بخاری، اور تیسرے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو سارا سوشل میڈیا چلاتے ہیں، جبران الیاس صاحب امریکہ میں۔ اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں کتنی لابی، بڑا کہتے تھے جی عمران خان جو ہے وہ امریکہ سے غلامی سے آزادی دلائے گا، اور امریکہ نے اس کی حکومت الٹی۔ پہلے دن سے پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چیپٹر ہے انہوں نے خط لکھنے شروع کیا، کبھی ڈونلڈ لو سے معافیاں مانگی، کبھی امریکی حکومت سے معافیاں مانگی، پھر تھنک ٹینکس ہائر کیے، پھر انہوں نے لابنگ کمپنیاں ہائر کی، لاکھوں ڈالر خرچ کیے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو راضی کر لیا جائے۔ پھر جو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو امریکن سی آئی اے کے لوگ ہیں، وہ پاکستان آئے، زلمے خلیل زاد، رابن رافیل، ان ساروں نے بڑی ٹرائیاں کی کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دلوا سکیں، لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی کانگریس مین کے خط آ رہے ہیں، کبھی سینیٹرز کے خط آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ امریکہ میں یہ جو ہوتا ہے نا، کانگریس مین کا خط، ان کے خط آ جانا، سائن کر دینا، یا ان کے آ جانا، وہ یہ سارا کام کرتے ہیں پیسے لے کر۔ ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ آگے کون ہے اور کیا اس کا موقف ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں امریکنز پہ الزام لگا رہا ہوں، نہیں بھائی، یہ ان کے قانون کا ہے، یہ وہاں پہ لیگل ہے۔ لابنگ کرنا، پیسے لے کر کسی کے لیے لابنگ کرنا، یہ وہاں پہ لیگل ہے، وہاں پہ یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ اور اگر انہوں نے، جتنے سینیٹرز نے یا جتنے کانگریس مین نے دستخط کیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کے دستخط کیے ہیں عمران خان کی جو لابنگ کمپنیاں ان سے، تو وہ معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ پورا زور لگایا ہوا ہے، جبران الیاس صاحب بھی سارے معاملے کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف لندن میں جمائمہ گولڈ سمتھ اور زلفی بخاری جو ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ، زلفی بخاری نے کوشش بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ کا الیکشن بھی لڑ لیں، لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ وہاں پہ بھی نااہل ہیں، کیونکہ جو سزا یافتہ ہیں۔ اب دیکھیے، نواز شریف صاحب بھی سزا یافتہ تھے، لیکن جو برطانیہ کی عدالتیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہی، مطلب ان کیسوں میں جان ہی نہیں ہے، یہ تو غلط سزائیں ہیں۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے سزا کو مستند سمجھا جاتا ہے، اس کے وہ جو ان کو جو سزائیں ملی ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں وہاں کا جو انتظامیہ ہے یا جو وہاں کی عدالتیں ہیں۔ تو زلفی بخاری صاحب نے بڑی پوری کوشش کی، وہ کر رہے ہیں، اور جمائمہ بھی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ یہ جتنے آپ کو ٹرول شرول نظر آتے ہیں نا، وہ جو کبھی نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جو کوئی کیا وہ شایان اور کیا وہ سارا میر اور وہ سفینہ خان، اور یہ سب بنائی طور پہ 50 پاؤنڈ پر ڈے ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اب جب یہ نہیں ہوتے تو نواز شریف صاحب ادھر آ گئے تھے تو پیچھے کوئی کلفیاں بیچ رہا تھا، کوئی گڑیاں بجا رہی تھی، کوئی بھیک مانگ رہی تھی، مطلب کوئی ویٹرس بنی ہوئی تھی۔ تو یہ بیسکلی یہ معاملہ تھا۔ تو وہ، لیکن وہ ساری پیمنٹس جو ہیں وہ ساری جمائمہ گولڈ سمتھ کے تھرو ہوتی ہیں، اور جتنے بھی عادل راجے ماجے جتنے بھی ہیں، یہ ان کے جو پی ٹی آئی کے ٹرول ہیں یا جو ان کے سوشل میڈیا کے جو مطلب واریئرز ہیں، یہ سب جاتے ہیں، لائن لیتے ہیں باقاعدہ جمائمہ خان صاحبہ سے۔ لیکن اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اچھا، پھر یہ جو ہے یہ ایک پورا ایک دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے سچویشن بتاتا ہوں۔ دباؤ بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے۔ اب اس میں ایک چینج آیا ہے۔ چینج یہ آیا ہے کہ پہلے سچویشن یہ تھی کہ عمران خان کی ضمانت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ ان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، ان کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو جمائمہ، زلفی بخاری اور جبران الیاس یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی جیلوں سے نکل جائیں۔ عرب و شرقی ملکوں میں رہنے والے اس بندے کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ ذرا رنگین آدمی ہے، وہاں پہ اور طرح کا ماحول ہے، اگرچہ کہ وہاں بھی بڑے ماڈرن کام ہو گئے ہیں، لیکن ابھی عمران خان ابھی اتنے وہ نہیں ہوئے کہ وہ عربیوں کے ساتھ اس سے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو وہ ان کی زیادہ چوائس یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپ کے کسی ملک میں آ جائیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی گلوبل فاؤنڈیشن امریکہ میں وہ بھی اس سلسلے میں بڑی متحرک ہے۔ لیکن کیا ایسا ہوگا
کیا ایسی چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں؟ کیا کچھ چیز ایسی زیر غور ہے؟ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو لیے کسی ڈیل کی آفر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. پہلی بات، یہ جتنی کوشش ہو رہی ہے باہر جانے کی، ڈیل کرنے کی، یہ عمران خان کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ باتیں ہیں ساری کہ وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ ڈیل نہیں کرے گا، یہ سب پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، اپنے فالوورز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اور مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ ملک سے ہی نکل جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا ممکن ہے. لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایسا ہو گیا ہے؟ ڈیل کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ ڈیل کی نشانی یہ ہوگی کہ جناب پہلے عمران خان کو یہ جتنے مقدمے میں سزائیں ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کسی بڑے مقدمے میں کوئی میجر پلینٹی ہوگی، یا سزائے موت کا اعلان ہوگا یا عمر قید کا اعلان ہوگا، چاہے وہ ملٹری کورٹس سے ہو، چاہے جنرل فیض کے ساتھ والے مقدموں میں ہو، چاہے یہ باقی جو کرپشن کے مقدمے ہیں ان میں سے کسی میں ہو. لیکن جب ان کو میجر پنشمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر بات ہوگی کہ جناب اس نے باہر جانا ہے یا نہیں جانا، کیونکہ وہ میجر پنشمنٹ ایسی ہوگی کہ عمران خان صاحب اگر اپنی ڈیل کو توڑتے ہیں تو وہ پھر پھنس جائیں گے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ جن لوگوں نے ڈیل جو لوگ کروائیں گے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تحریری ہوگا، معاہدہ ہوگا، تحریری ہوگا، ضامنوں کے بھی دستخط ہوں گے، عمران خان کے بھی دستخط ہوں گے، یہ سارے لوگ اس کے اندر ہوں گے. اور یہ اس میں یہ لکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے سیاسی جو ہے وہ میں پاکستان کی سیاست میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کریں گے. جو اس معاہدے میں چیز طے پائے گی 5 سال 10 سال اس تک وہ اس کی پابندی کرنے کے پابند ہوگی، اور وہ جو بین الاقوامی گارنٹر پڑیں گے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ان کو ہونا پڑے گا اور ان کو اپنی ضمانت دینی پڑے گی. تو یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہوئی تو اگر ان کو آئندہ چند دنوں میں آپ کو لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 2-3 مہینے میں اگر عمران خان کو کوئی میجر پلینٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس سائڈ پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اور اگر میجر پلینٹی ہوتی ہے لیٹ تو پھر یہ سمجھے کہ وہ اپنے پروسیس سے ہوئی ہے، اس کا ڈیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ یعنی کہ اس کو کہ بھئی وہ پہلے ڈیل ہو جائے. لیکن یہ چیزیں کہ عمران خان جیسا بندہ بالکل آج 1 ہفتہ ہو گیا وہ منہ سے ایک لفظ بھی پاک فوج، آرمی چیف، ڈی جی، ISI، DGC، کوئی ڈرٹی ہیری، کوئی میر جعفر، میر صادق جناب، یہ کوئی جنگل کا بادشاہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اور ان کی ساری پارٹی کو چپ لگی ہوئی ہے. دلچسپ بات دیکھیے، اب کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے حکومت نے یہ کر دیا، فارم 47 کی حکومت یہ آ گئی، یہ حکومت لیگل نہیں ہے، ہماری سیٹیں ہیں. لیکن وہ جو تھا نا جنگل کا بادشاہ، اور وہ جناب پنڈی والے اور اپارے والے اور مسٹر ایکس وائی زیڈ شیڈ سب کام ختم، بالکل سمن بکمن. اور یہ ایک اس چیز کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اپنی زبان پہ قابو پا کر اپنے گارنٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب میں چپ بھی رہ سکتا ہوں. تو یہ معاملہ ہے. اچھا، اب جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، لیکن آن دی ٹیبل اس وقت تک کوئی ڈیل موجود نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا، اب یہ اپنے فالوورز کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں، ذرا آپ اپنے یادداشت پہ زور دیں. یہ ساری گڑبڑ جو ہے نا یہ جنرل باجوہ نے کی ہے. باجوہ جائے گا تو بس پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی، باجوہ سب چلے گئے. اچھا جی، اب جنرل فیض آئے گا تو ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. جنرل فیض بھی نہیں بنے. اچھا، فیض بے شک نہیں بنے، جنرل عاصم منیر نہ بنے، جنرل اظہر بن جائے، کوئی جنرل عامر بن جائے، کوئی بن جائے، سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. لیکن جنرل وہ تو بن گئے حافظ عاصم منیر صاحب. اچھا، پھر جناب بندیال یہ کر دے گا تو ہماری حکومت آ جائے گی. وہ ثاقب نثار وغیرہ نے تو بیچارے گلزار اور کھوسہ صاحب وغیرہ تو بڑا کچھ کرتے رہے. پھر ان کی مختلف لوگوں سے امیدیں ہوئیں. کبھی ان کی یہ امیدیں ہوئیں کہ اب وکلا تحریک چلے گی تو PTI پر سے اقدار آ جائے گی، وہ بھی باتیں نہ ہوئیں. پھر جناب اب طلبہ تحریک نہیں چلے گی. وہ طلبہ ایک جعلی خبر پہ باہر آ گئے، عمران خان کے نام پہ باہر نہیں آئے. اپنی پارٹی کی تو میں اس کی ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ٹوٹل فلاپ ہے سڑکوں کے اوپر. اس کے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. ابھی وہ جو PTI والے جو ریلیاں لے گئے تھے وہ جتنے پکڑے گئے سارے سرکاری ملازم ہی نکلے، پرائیویٹ بندے سے پکڑے کم ہی گیا ادھر. تو یہ ان کی سچویشن ہے. تو اب یہ جو نئی جو ٹرک کی بتی ہے وہ ٹرمپ ہے. بالکل میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں،
کہ جناب ٹرمپ آئے گا، عمران فون گھمائے گا اور عمران خان کو باہر نکال لے گا. وہ یار یاد تو کرو بھائی، وہ کل تک تو تم کہتے تھے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں کہ جو تم کو ہمیں کر لیں. آج تمہیں وہ ان کے کہنے کی امید ہے کہ وہ کہیں گے تو عمران خان باہر آئے گا. اب امریکہ کے کہنے پہ عمران خان باہر آئے گا اور قوم کو امریکہ سے آزادی دلائے گا. تو اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی بیوقوفی، یا اس کے باوجود بھی اگر کسی بندے کو، میں پی ٹی آئی والوں کی بات کروں، ان کو عمران خان پہ اور ان کی پارٹی پہ ٹرسٹ ہے تو پھر شوق سے کرتا رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جناب سچویشن یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے قریبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ادھر کوئی چکر نہیں ہے، اور ٹرمپ کو اتنا فارغ آدمی ہے بھائی، ٹرمپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے. ٹرمپ کے سامنے جو نہیں ہے وہ یوکرین والی جنگ ہے، ٹرمپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس ہے، ٹرمپ کے پاس غزہ والا ایشو ہے، ٹرمپ کے پاس ایران اسرائیل وار ہے، ٹرمپ کے پاس امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت ہے. ان کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. پاکستان والے معاملات میں ان کو اتنی ضرورت نہیں، نہ ہی پاکستانی کوئی ایسی جو ہے تعداد میں ہیں جن کا ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے بڑا کو میٹر کرتا ہو آئندہ بھی. تو وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ٹرمپ شرمپ والی کہانی کوئی نہیں ہے. اور پھر پاکستان بھی جو ہے وہ اب امریکہ کے اس طرح کہنے سننے میں نہیں ہے. پاکستان ٹوٹلی بالکل الگ ہو کے سر عام ببانگ دہل چین اور روس کے گروپ کو جوائن کر چکا ہے. اب ہم امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہیں، پاکستان امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہے. پاکستان کے اوپر اس وقت امریکہ کی ایک نہیں چلی. وہ اپنے ایجنٹوں شنٹوں کے ذریعے عدالتوں کے اندر وہ جب آخر جو 77 سال ہیں ہمارے لوگوں نے ان کی ایجنٹی کی ہوئی ہے نا، اس میں کوئی ڈکی چپی بات تو نہیں ہے. تو وہ اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں، وہ ابھی بھی امریکہ کی محبت کے دورے ان کو پڑھتے ہیں، اور وہ امریکہ کے کہنے پر بڑا کچھ پاکستان کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ریاست پاکستان اب امریکہ کے کسی دباؤ میں آئے گی تو نہیں آئے گی، کیونکہ اگر وہ آنی ہوتی تو ڈاکٹر شکیل افریدی کب کا جا چکا ہوتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. اب یہ سارا کچھ اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو کرائے گی جمائما. بشرا بی بی کا کیا ہوگا بھائی؟ وہ پیرنی، وہ تصوف، وہ جادو ٹونے، وہ جناب موکلات، تو وہ جنات، تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ تو ثابت تو پھر یہی ہوا کہ جناب وہ جو جمائما کی دولت کی جو موکلات ہیں وہ بشرا بی بی کے موکلات سے پھر زیادہ تگڑے ہوں گے. تو ذرا کڑیاں میں لائیے، بشرا بی بی عدالت میں جا کے کیوں روئی؟ کیا وہ اس وجہ سے روئی کہ ان کو بہت زیادہ دکھ ہے کہ وہ ان کو اور عمران خان کو انصاف نہیں ملا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو سینیریو سارا میں نے آپ کو بتایا اس میں بشرا بی بی کو عمران خان اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بشرا بی بی نے عمران خان کو جب تک وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ نہیں جانے دیا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کہ وہاں پہ جمائما ہوگی. تو جب یہ وہاں پہ چلے جائے گا عمران خان، اگر چلا جاتا ہے تو بشرا بی بی کا پتہ تو کٹ گیا نا. تو بشرا بی بی جو ججوں کو کہہ رہی ہے آپ ہمیں انصاف نہیں دے رہے، تو اس سے ان کی مراد پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں انصاف دیتے تھے تو آج جناب جمائما کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو ہم مزے سے رہ رہے ہوتے. تو یہ جب آپ لوگ توشے خانے لوٹتے ہیں، جب آپ لوگوں کو یہ پنکیاں اور وہ کیا گوگیاں اور بزدار اور یہ سارے آپ لوگ لگاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے. تو بہرحال اب بھی یہ سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک سینیریو ہے، اس میں عمران خان صاحب کے باہر جانا میرے لیے جو ہے وہ بعید از قیاس نہیں ہے. لیکن میں اگر آپ سے انفارمیشن کی بات کروں تو میں بار بار کہوں گا کہ ابھی آج کی تاریخ تک کوئی ڈیل ٹیبل پر نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.